अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज हम सीरा के एक ऐसे पहलू के बारे में बात करने वाले हैं जो जिसका जिक्र बहुत कम होता है। आज हम एक जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज कस्वा के बारे में बात करने जा रहे हैं। कस्वा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी। और हम नबी के ऊँट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इस ऊँट की कहानी दरअसल सारी सीरत का एक खुलासा है। अगर आप देखेंगे सीरत का बहुत ज्यादा हिस्सा इस ऊँट से जुड़ के है। इस ऊँट पर बहुत से वाकियात हुए, बहुत से फिकी मसाइल, बहुत से फिकी अहकामात और इल्मी फायदे भी इस ऊँट के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। हम कस्वा के बारे में इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि नबी से हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि हम नबी के आसपास के लोग, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, यहाँ तक कि उनसे वाबस्ता जानवरों से भी मोहब्बत रखते हैं और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो हम कहानी का आगाज करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने का फैसला किया। इस वक्त तक अल्लाह के रसूल के पास कोई जानवर नहीं था, कोई ऊंट नहीं था, क्योंकि उन्हें मक्का से निकलने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। जब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया, तब अल्लाह के रसूल को ऊंट की जरूरत पड़ी और उन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को 2 ऊंट खरीदने को कहा। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु समझ गए कि वो अल्लाह के रसूल के हिजरत में साथी होंगे। अभी कोई तय नहीं था, अल्लाह के रसूल ने डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को लगता है कि शायद मैं अल्लाह के रसूल का साथी हूं हिजरत में। अबू बकर जाते हैं और बनु कुसई से 2 ऊंट खरीदते हैं 800 दिरहम में। अबू बकर ने ऊंट अल्लाह के रसूल को दिया और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये आपके लिए तोहफा है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ला अबू बकर, नहीं, मैं इसकी कीमत से इसको खरीदूंगा, मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। और अल्लाह के रसूल ने ऊंट के 400 दिरहम दे दिए। और ऊंट का जो नाम था वो बिलाशुबा कस्वा है। ऊंट बहुत ज़हीन जानवर होते हैं और उन्हें अपने नामों का जवाब देने की तरबियत दी जाती है और वो अपने मालिकों से मजबूत ताल्लुकात बनाते हैं, मजबूत रिलेशंस बनाते हैं। तो कस्वा ये नाम कबीले ने दिया और फिर यही नाम उनका आगे भी चला। आखिर ये नाम कस्वा का क्या मतलब है? दूसरे जानवरों की तरह इस नाम के कोई उम्दा माने नहीं है। कस्वा का मतलब है वो ऊंट जिसके कान पे निशानी की गई हो या काट दिया गया। कस्वा के ना कान कटे थे, ना उनके कान पे कोई निशानी थी। ये सिर्फ एक नाम था जो इसे दिया गया था। और उस जमाने में एक ही जानवर के 2 नाम रखना भी आम बात थी। राइमिंग नाम रखते थे। तो कस्वा का एक और नाम था अल अजबा। कस्वा को अल अजबा भी कहा जाता था। कस्वा की उम्र क्या थी? कस्वा को जब खरीदा गया तो उसकी उम्र बाज रिवायतों में आता है 4 साल और कुछ रिवायतों में आता है कि 7 साल की थी। तो ऊंट की उम्र के हिसाब से वो 17 या 18 साल की थी जब उसे खरीदा गया। यानी इन टर्म्स ऑफ कैमल ईयर, यानी कैमल का जो एज रहता है उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 या 5 साल की थी कस्वा, यानी 17 या 18 साल की थी। लिहाजा कस्वा को बालिग होने पर खरीदा गया। एन उस वक्त जब कस्वा खुद मुख्तार है और नए मालिक के लिए तैयार हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खरीदा। और कस्वा वाहिद ऊँटनी थी, वो एक ही ऊँटनी थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी,
یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، یعنی اللہ کے رسول کے وفات ہونے تک ان کے پاس کوئی اور اونٹ نہیں تھی۔ ابھی ہجرت کا واقعہ اگر آپ دیکھیں گے بہت انٹرسٹنگ ہے اور قصوہ سے جڑ کے ہے۔ قصوہ وہ جانور تھی جس پر ہجرت ہوئی۔ امیجن ایک اسلامی تاریخ کا ایک اتنا امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے وہ قصوہ پر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں وہ چھپ گئے تھے، یعنی مکہ سے نکلے اور پہلے وہ جاتے ہیں غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور وہاں پہ 3 دن وہاں پہ چھپتے ہیں۔ تیسرے دن قصوہ اور وہ دوسرا اونٹ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ان کے پاس لایا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول قصوہ پر ہی مدینہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اور ہجرت کے دوران جو ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا وہ سراقہ بن مالک کا مشہور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بھی قصوہ پر ہی ہوا۔ آپ جانتے ہیں سراقہ بن مالک کا جو واقعہ ہے کہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ جو ہے قریش جو ہے اللہ کے رسول جب مکہ سے جب بھاگ جاتے ہیں تب قریش ان کے سر پہ 100 اونٹ کا انعام اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے رسول کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ تو سراقہ بن مالک جو ہے وہ نکلتے ہیں اپنے گھوڑے پہ، اور ان کو امید ہوتی ہے کہ مجھے 100 اونٹ مل جائیں گے۔ جب وہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جا رہے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں تو ان کا گھوڑے کے جو دو آگے کے جو تو پیر ہے وہ زمین میں دھس جاتے ہیں، اور وہ چونک جاتے ہیں۔ سراقہ بن مالک وہ کہتے ہیں میرے گھوڑے نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ آگے جاتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے۔ پھر سراقہ بن مالک ایک دھول کا ایک چادر، یعنی دھول کی ایک پردہ دیکھتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو دو شخص ہیں یہ کوئی اسپیشل لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور اپنا پروٹیکشن مانگتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے سراقہ اللہ کے رسول کو مارنے آ رہے تھے، اور اب وہ اللہ کے رسول سے ہی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں، ایک کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا دن ہوگا جب آپ جو ہے پرشین ایمپرر خسرو کے جو کنگن ہے، بریسلیٹس ہے، وہ آپ اپنے ہاتھوں میں پاؤ گے۔ تو سراقہ بن مالک سوچتے ہیں کہ یہ کیا، یہ آدمی اس کا نہ گھر ہے نہ کچھ پراپرٹی ہے، یہ خود اپنا اپنا شہر چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، ریفیوجی ہے، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ خسرو اس زمانے کا جو موسٹ پاورفل کنگ، پرشین کنگ، اس کے بریسلیٹس میرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اور یہ جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب وہ امیر المومنین تھے اور پرشین امپائر جو ہے فتح ہوا، تب وار بوٹی میں سراقہ بن مالک کو پرشین امپرر کے بریسلیٹس ملتے ہیں۔ اور یہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ یہ بھی قصوہ پہ ہوا۔ اور جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کے نزدیک آتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں آ کے رکتے ہیں روزانہ، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے ہیں یا نہیں، اور جب دھوپ بہت تیز ہوتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں گھر پہ۔ اور ایک دن جب وہ ایسے ہی آتے ہیں صبح میں اللہ کے رسول کا انتظار کرتے ہیں، تب وہ نہیں دکھتے، اور دھوپ جو ہے تیز ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ایک یہودی قصوہ کو دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے، ہاں یہ جو لوگ جن لوگوں کا مسلمان انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے، اور وہ مسلمانوں کو پکار کے کہتا ہے اے لوگوں دیکھو، جن کا انتظار آپ اتنے دنوں سے کر رہے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو قصوہ ہی وہ جانور تھی جب لوگوں نے پہلا ان کو دیکھا، قصوہ پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انٹری کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ مدینہ کے اندر جاتے ہیں تو ہر ایک نے قصوہ کی باغڈور سنبھالنے کی کوشش کی، قصوہ کے جو رینز ہیں، قصوہ کی جو لگام ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور وہ کھینچ کے اپنے قبیلے کی طرف لے جاتے تھے یا اپنے گھر کی طرف لے جاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے مہمان بنے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قصوہ کو اکیلا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ قصوہ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصوہ تقریباً صرف 2 ہفتوں سے ہی تھی، اور پہلے ہی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خاص جانور ہے۔ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، اس کی لگام چھوڑ دو، اسے چلنے دو، یہ اللہ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو قصوہ مدینہ کے گلیوں میں گھوم رہی ہے اور وہ ایک جگہ پر آ کے رکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں ہم ہماری مسجد بنائیں گے۔ تو مسجد نبوی کی جگہ کا لوکیشن جو ہے، ڈیمارکیشن جو ہے، وہ قصوہ کے تھرو ہوا ہے۔ جہاں پر قصوہ رکی وہاں پہ آج مسجد نبوی کا جو فرنٹ گیٹ ہے، جہاں سے امام انٹر ہوتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، وہاں پہ جو ہے قصوہ رکی تھی۔ وہ جگہ ایک خالی جگہ تھی جو 2 یتیموں کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جگہ ہم خریدیں گے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قصوہ مسجد نبوی کے لوکیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس جگہ کے سامنے ابو ایوب الانصاری کا گھر تھا، اور کچھ روایتوں کے مطابق قصوہ کچھ دور جا کے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے جا کے رک جاتی ہے، جہاں اللہ کے رسول اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے 6 ماہ تک ان کے گھر میں مہمان بن کے رہے۔ تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا گھر بھی قصوہ کے تھرو ہی چن لیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو قریش نے اللہ کے رسول کے خلاف اپنی شاعری میں بھی قصوہ کا نام استعمال کیا۔ قریش جو ہے، اور عرب میں اس وقت جو ہے کچھ بھی کسی کی تعریف کرنا ہے، کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے، کسی کو ابیوز کرنا ہے تو شاعری کا استعمال کرتے۔ تو قریش جو ہے اللہ کے رسول کے خلاف جب شاعری کرتے ہیں تو قصوہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہجرت تک آپ کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا، آپ نے اونٹ کو مکہ چھوڑنے کے لیے استعمال کیا۔ تو اس وقت کے اسلام کے بدترین دشمن رقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے رسول کے خلاف شاعری لکھی، جس میں قصوہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ رقبہ کون ہے؟ یہ وہی دشمن اسلام ہے جس نے اللہ کے رسول پر جانور کی آنتڑیوں کو ڈال دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول کعبہ میں سجدے کی حالت میں تھے، تب یہ رقبہ جو ہے جانوروں کی آنتڑیوں کو ان کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ یہی دشمن اسلام ہے۔ تو یہ رقبہ لکھتا ہے، پوئٹری کرتا ہے، اے وہ جو قصوہ پر سوار ہے اور ہم سے دور بھاگنے والا ہے، تم انتظار کرو تھوڑی ہی دیر میں، تم مجھے اپنے بختر میں دیکھو گے، اپنے آرمر میں دیکھو گے، اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے تیر اور اپنی تلوار کو تیز کروں گا، اور تم میرے خلاف کوئی پناہ نہیں پاؤ گے۔ اس طرح رقبہ جو ہے اللہ کے رسول کو دھمکی دیتا ہے، اور اس میں قصوہ کا بھی ذکر ہے۔ اب ہم آتے ہیں جنگ بدر کی طرف، جنگ بدر کا واقعہ، اور وہ بھی قصوہ سے جڑا ہوا ہے۔ غزوہ بدر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پہ سوار ہیں، اور قصوہ پر ہی بدر کی فتح ہوتی ہے۔ رقبہ پکڑا جاتا ہے، یہ جو دشمن اسلام ہے رقبہ، وہ پکڑا جاتا ہے۔ بدر کے تمام قیدیوں کو معاف کر دیا گیا، صرف کچھ جو کٹر دشمن تھے ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو رقبہ ان میں سے ایک تھا، اور قصوہ شاید وہی تھی اور سارے کاروائی کو دیکھ رہی۔ جنگ بدر کی ایک اہم فتح تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینہ کے لوگوں کو اس کی خبر دیں۔ جیسے ہی جنگ بدر فتح ہوتی ہے، ان کو وکٹری ملتی ہے، تو اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچائے، اور انہوں نے زید ابن حارثہ کو قصوہ دی اور کہا کہ یہ قصوہ میری اونٹنی کو لو اور مدینہ جاؤ اور لوگوں کو اطلاع دو۔ اس کی 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ کہ قصوہ سب سے تیز اونٹنی تھی، اس علاقے میں سب میں تیز اونٹنی قصوہ تھی۔ اور دوسری وجہ، عرب لوگوں میں ایک رواج تھا کہ جب اونٹ کا مالک کسی کو بھیجتا ہے کچھ خبر لے کے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوشخبری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قصوہ جو ہے بدر کے جنگ سے بھی جڑی ہوئی ہے۔
ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے کسوا کی لائف میں. کسوا کو چرا لیا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسوا کو ہے جو ڈاکو جو ہے, ڈکیت جو ہے, وہ چرا لیتے ہیں. کسوا کی ایک خاص جگہ تھی بکی کے پاس, جو بکی کا جو قبرستان ہے اس کے پاس کسوا کی ایک خاص جگہ تھی, وہ وہاں پہ رہتی تھی. اور ڈاکو جو ہے آتے ہیں اور دوسرے جانوروں کے ساتھ کسوا کو بھی چرا کے لے کے جاتے ہیں. اس زمانے میں ڈاکو بہت عام تھے, یعنی کامن تھا, ڈاکو ڈکیتی وغیرہ بہت کامن تھا. تو کسوا کو دوسرے جانوروں کے ساتھ, اور ایک خاتون بھی تھی, ایک شیفرڈس تھی, ایک فیمیل شیفرڈ تھی, ایک عورت تھی, اس کو بھی وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. صحابہ گھبرا جاتے ہیں اور پینک ہو جاتے ہیں, اور انہوں نے اس خاتون کو اور کسوا کو ڈھونڈنا شروع کیا. رات میں خاتون جو ہے اپنی قید سے چھوٹنے میں کامیاب ہوئی. رات میں کسی طرح وہ خاتون جو ہے, وہ عورت جو ہے, اپنی قید سے چھوٹنے میں کامیاب ہوتی ہے, اور وہ جاتی ہے چرائے ہوئے جانور جہاں پہ رکھے جاتے ہیں وہاں پہ جاتی ہے, اور وہ اونٹوں کے پاس جاتی ہے تاکہ ایک اونٹ پر سوار ہو اور مدینہ واپس بھاگ جائے. اور جب بھی وہ جاتی ہے کسی اونٹ کے پاس تو وہ اونٹ آواز کرتا ہے, چلاتا ہے, اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. پھر ایک کے بعد ایک اونٹ کے پاس وہ جاتی ہے, اور سبھی اونٹ آواز کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ کسوا کے پاس آتی. کسوا جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ جانور ہے, بہت ہی ذہین جانور ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا ماجرا ہے, کیا چل رہا ہے. اور وہ جو ہے کسوا جو ہے اس خاتون کو اپنے اوپر بیٹھنے دیتی ہے اور پھر مدینہ کی طرف دوڑ لگاتی ہے. جب وہ خاتون خطرے سے دور ہوتی ہے, اسکیپ کر جاتی ہے, تو وہ اللہ کا شکریہ کرتی ہے اور ایک عہد کرتی ہے, اللہ سے نظر مانگتی ہے کہ اگر اے اللہ, اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں مدینہ پہنچتے ہی اس اونٹ کو ذبح کروں گی. اللہ کا نام لے کر اس نے نظر باندھی. تو اونٹ کا شکریہ کرنے کے بجائے وہ اونٹ کو ذبح کرنا چاہتی ہے. جب وہ مدینہ پہنچتی ہے تو صحابہ کو ان کے بارے میں, ڈاکوؤں کے بارے میں بتاتی ہے, وہ جگہ کے بارے میں بتاتی ہے. صحابہ اس کا انتظام کر دیتے ہیں, جانوروں کو لے کے آتے ہیں. اور پھر وہ عورت جو ہے مسجد نبوی میں جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول سے, یا رسول اللہ, مجھے آپ کا اونٹ واپس چاہیے, میں اسے قربان کرنا چاہتی. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتی ہے انی نظرت نظرن, میں نے نظر کی تھی, وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا تو میں کسوا کو قربان کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, یہ کیسا شکریہ ہے, اونٹ نے تم کو بچانے میں مدد کی اور تم اسی کو قربان کرنا چاہتی ہو. پھر اللہ کے رسول نے کہا, اور اس واقعے سے ہمیں یہاں ایک فقہی اصول ملتا ہے, فقہ کا ایک اصول ملتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی اور اس چیز پر جو تمہاری نہیں ہے کوئی نظر نہیں ہوتی. یعنی آپ کوئی عہد نہیں کر سکتے, کوئی نظر نہیں مانگ سکتے اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کہا کہ میں اگر نظر مانگ لیا آپ نے, اگر میں نے ایگزام میں پاس ہو گیا تو میں میرے دوستوں کو فلم دکھاؤں گا, تو یہ حرام ہے, فلم دیکھنا, میوزک وغیرہ یہ سب حرام ہے. تو ایسی نظر پوری نہیں ہوتی, ایسی نظر مانگنا نہیں چاہیے. دوسرا اصول یہ ملتا ہے کہ جو اپنی چیز نہیں ہے اس کو, اس پر آپ نظر نہیں مانگ سکتے. مثال کے طور پہ آپ کی بھائی کی ایک بائک ہے, تو آپ نے کہا کہ اگر میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا تو یہ بائک کو جو ہے غریب کو دے دوں گا. آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بائک سرے سے آپ کی ہے ہی نہیں. تو دو فقہی اصول ہمیں پتا چلتا ہے کسوا کے ذریعے, اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے. تو نظر ایسی چیز پر ہوتی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو, یعنی کوئی حلال چیز پر آپ نظر مانگ سکتے ہیں, اور وہ چیز تمہارے اختیار میں ہونا چاہیے, وہ جو چیز ہے وہ تمہارے اختیار میں ہونا چاہیے. ایک اور فقہی اصول ہمیں پتہ چلتا ہے کسوا کی زندگی سے. سعید ابن المسیب نے روایت کی ہے, کسوا سب سے تیز اونٹنی تھی اور کوئی بھی دوسرا اونٹ اس کے آگے نہیں جا سکتا تھا.
ایک دفعہ دوڑ میں ایک عرابی کے اونٹ نے، ایک بدو کے اونٹ نے قصوہ کو ہرا دیا. ابھی صحابہ ناراض ہو گئے، صحابہ بہت غمگین ہو گئے. آپ جان سکتے ہیں صحابہ اکرام کے حب رسول کو، صحابہ جو ہے اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک جانور بھی ان کا ہار گیا تو غمگین ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے ان کے دل کو اطمینان دیا اور کہا یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی چیز اوپر آتی ہے تو اللہ اسے نیچے کر دیتا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اگر ہم اوپر جا رہے ہیں، بہت ہی پیسہ پراپرٹی اور شہرت پا رہے ہیں، کوئی انسان کو مل رہی ہے، تو وہ جان لے کہ یہ ہمیشہ قائم رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ اوپر نہیں رہتی. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے جو بھی ہو. یہاں تک کہ جو امپائرس ہیں، اگر ہم دیکھیں گے ہسٹری میں، کوئی بھی امپائر آپ کو ایسا نہیں ملتا کہ بہت ہمیشہ سے وہ اوپر ہی ہے. ان کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، جیسے کہ مغل امپائر کا ڈاؤن فال ہوا ہے، عباسد امپائر کا ڈاؤن فال ہوا ہے، امیاد امپائر کا ڈاؤن فال ہوا ہے. یعنی آپ ہسٹری میں یعنی برٹش امپائر کا بھی بہت جگہ ڈاؤن فال ہوا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ اوپر نہیں رہتی. یہ فقہی اصول جو ہیں قصوہ کے ذریعے سیکھتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے. دنیا میں اونچ نیچ چلتے رہتی ہے، نقصان فائدہ ہوتے رہتا ہے، یہی زندگی ہے. اللہ کے رسول نے قصوہ کے ذریعے دینی فقہی اصول بتائے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں تبرانی کے ایک واقعے پر. قصوہ کی زندگی کا ایک اور واقعہ تبرانی حدیث میں ملتا ہے کہ ایک بار قصوہ گم گئی. اونٹوں کو چرنے کے لیے جو ہے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اونٹوں کو باندھ کے نہیں رکھا جاتا. جیسے بھیڑ بکری کو ہانکتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جہاں بھی چاہے وہ چریں اور کھانا کھائیں. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ قصوہ کو ڈھونڈو، قصوہ گم گئی. تو منافقوں کے ایک سردار نے دوسرے منافقوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کہا، یہ کمنٹ کیا کہ یہ شخص یعنی اللہ کے رسول کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ آسمان سے اسے کلام کرتا ہے. یہ شخص محمد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں سے اس سے کلام کرتا ہے، لیکن اسے زمین پر اپنا اونٹ بھی نہیں مل رہا ہے. ایسا کہہ کے وہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے. جبریل امین آتے ہیں اور اس منافق کے بارے میں بتاتے ہیں. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں واللہ میں ایک بشر ہوں اور میں وہی جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتے ہیں، مجھے علم غیب نہیں ہے. اور اللہ نے مجھے ابھی خبر دی ہے کہ قصوہ ایک وادی میں پھنس گئی ہے. اس کی جو لگام ہے، اس کی جو رینس ہے، ایک درخت کے گرد پھنس گئی ہے. یعنی اس کی جو رینس تھے، اس کی جو رسی تھی، وہ ایک درخت میں انٹینگل ہوتی ہے، ایک پھنس جاتی ہے. تو اسی لیے قصوہ جو ہے باہر نہیں نکل سکتی، اب وہ اٹک جاتی ہے وہاں. صحابہ جاتے ہیں اور وہ قصوہ کو بالکل اسی حالت میں پاتے ہیں جیسے کہ بیان کیا گیا. تو یہ ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے قصوہ کی زندگی کا. پھر ہم آتے ہیں حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے واقعے پر. قصوہ ہی پر اللہ کے رسول عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف بڑھے. لیکن آپ کو ایک لمبی کہانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور وہ خواب کے حساب سے وہ اپنے صحابہ کو لے کے جاتے ہیں عمرہ کے لیے. لیکن قصوہ مکہ کے آؤٹسکرٹس میں ہی حدیبیہ میں وہ رک جاتی اور وہ آگے بڑھنے سے انکار کرتی. صحابہ قصوہ سے ناراض ہوئے. انہوں نے قصوہ کو کہا حل حل یعنی عربی میں آگے بڑھو آگے بڑھو. لیکن قصوہ آگے نہیں بڑھتی بلکہ وہ بیٹھ جاتی ہے. کسی نے کمنٹ کیا وہاں پہ کہ قصوہ ضدی ہو گئی ہے، قصوہ ہیز بیکم سٹبرن. لیکن اللہ کے رسول نے قصوہ کی عزت کا دفاع کیا، قصوہ کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ نہیں، قصوہ ضدی نہیں ہے
اور نہ ہی کسوا کی یہ فطرت ہے کہ وہ ضد کرے، بلکہ جس نے ہاتھیوں کو مکہ میں آنے سے روکا تھا اس نے اب کسوا کو بھی روک دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ الفیل میں اس کا ذکر ہے، ابراہا جب مکہ کو اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے اپنے ہاتھیوں کی فوج لے کے، تب وہ ہاتھی آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں تو اللہ نے ان کو روکا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا مکہ میں انٹر ہونے سے، وہی اللہ ابھی کسوا کو روک رہے ہیں مکہ میں انٹر ہونے کے لیے، یعنی اللہ نے اسے اس مقام پر روک دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ اور اسی جگہ حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، حدیبیہ کی ٹریٹی ہوئی۔ ایک لمبی کہانی، ایک الگ موضوع ہے اس کا۔ تو حدیبیہ کے بعد جو ہے، حدیبیہ کی ٹریٹی کے بعد اگلے سال ہجری کے 7ویں سال میں اللہ کے رسول نے کسوا پر ہی عمرہ کیا، کسوا پر سوار ہو کر ہی انہوں نے طواف کیا، کعبے کا طواف کیا۔ اس سے علماء اکرام نے یہ اصول سمجھا ہے کہ آپ بنا کسی اجر کے بھی سواری پر طواف کر سکتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں بھی اللہ کے رسول نے کسوا پر ہی طواف کیا۔ تو جو بیمار ہیں، جن کے پیروں میں کمزوری ہے، تو کعبہ کا طواف جو ہے وہ ٹرالی میں کرتے ہیں، کوئی چیئر پہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، اور بنا کسی اجرے کے بھی آپ سواری پہ طواف کر سکتے ہیں۔ کسوا پر ہی کئی بار اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا۔ حدیبیہ کی ٹریٹی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس جا رہے تھے، تب عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آ کر بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول ناراض ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے آیتیں تلاوت کی، یعنی وہ آیتیں ان پر نازل ہو رہی تھی، انی فتح مبینہ، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی دی ہے۔ حجۃ الوداع میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ المائدہ نازل ہونے کے وجہ سے کسوا کو بیٹھتے ہوئے دیکھا، یعنی جو ریولیشن جو ہوتا تھا تو بہت وزندار ہوتا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول نے تو وہ جھیل لیا، لیکن کسوا بیٹھ گئی۔ اور آپ دیکھیں گے اصول الفقہ، ابو آمینہ بلال فلپ کی جو کتاب ہے اصول الفقہ، تو اس میں بہت ہی اچھی طریقے سے، بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے ریولیشن کے بارے میں، سوری اصول تفسیر، ابو آمینہ بلال فلپ کے بہت سارے بکس ہیں اس کے اوپر۔ تو ٹائپس آف ریولیشن میں یہ ایک ریولیشن ہے کہ جب ریولیشن نازل ہوتا تو وہ واز ویری ہیوی، تو ایک الگ موضوع ہے، پھر سے انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو کسوا بیٹھ جاتی ہے، یعنی کسوا پر بہت بار جو ہے قرآن نازل ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فتح مکہ کے وقت۔ مکہ جو فتح ہوتا ہے ہجری کے 8ویں سال میں، فتح مکہ میں اللہ کے رسول کسوا پر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، باب قدی سے کسوا پر سوار ہو کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے رسول داخل ہوتے ہیں، اور ان کا سر، اللہ کے رسول کا سر عاجزی سے اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ کسوا کے اوپر سوار ہیں اور ان کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ کسوا کے گردن کو لگ رہا ہے۔ اور یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کنگ جو ہے، کوئی رولر جو ہے، کسی جگہ کو، کسی کنٹری کو جب جیتتا ہے، تو ہی از پفڈ اپ وتھ پرائڈ، وہ تکبر سے بھر جاتا ہے اور سینہ تان کے چلتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ وہ عاجزی سے اپنا سر جھکاتے، اور اتنا جھکا رہے تھے کہ کسوا کی گردن کو ان کا سر لگ رہا تھا۔ اور کسوا پر ہی وہ مکہ کے گلیوں میں سے ہوتے ہوئے کعبہ پہنچے، اور کسوا پر ہی انہوں نے طواف کیا فتح مکہ میں۔ طواف کے بعد کسوا پر ہی بیٹھ کے انہوں نے اپنا آسا لیا، اپنی لکڑی لی، اور ہر ایک بت کے پاس جا کے اس کو گرا دیا، اور یہ آیت پڑھتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آ جاتا ہے تو باطل جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، باطل برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت پڑھتے ہیں، اور کسوا پر ہی وہ لکڑی سے بت کو جو ہے، اسٹیچوز تھے، آپ جیسے جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے پہلے کعبہ کے اطراف بہت سارے اسٹیچوز تھے، تو ان کو
अल्लाह के रसूल जो है लकड़ी से गिराते हैं। ये सब कस्बा पर ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं और अब तक के वाकयों से आप जान सकते हैं कि कस्बा पर कितने सारे सीरा के इंसिडेंट जो है जुड़ के हैं। अभी आते हैं हम जंग हुनैन पर। फतह मक्का के फौरन बाद कुछ दिनों के बाद जंग हुनैन हुई। जंग हुनैन के बारे में जानने वाले जानते हैं कि मुसलमानों की फौज जो है, मुस्लिम की फौज जो है, एक वादी में फंस गई, दो पहाड़ों के बीच फंस गई। उनका वो ट्रैप था। और जो दुश्मन इस्लाम था वो तीरों की बौछार करते हैं मुस्लिम फौज के ऊपर, और सहाबा बिखर जाते हैं, यानी मुस्लिम फौज इधर उधर भागने लगती। इतना जबरदस्त अटैक था। लेकिन कस्बा पीछे नहीं हटी, क्योंकि उनके मालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म नहीं दिया पीछे जाने का। कस्बा डटी रही, वो मजबूती से अपने जगह कायम रही। फिर कस्बा पर ही अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया और सहाबा को पुकारा जाता है, वापिस आओ वापिस आओ। और फिर सहाबा जो है अल्लाह के रसूल की बात को सुन के वापिस आते हैं और जंग करते हैं, और हुनैन में भी फतह हासिल होती। फिर जंग तबूक में भी मुसलमानों के पास बहुत कम ऊंट और घोड़े थे। जंग तबूक में बहुत दूर जाना पड़ता है, और मुसलमान फौज के पास बहुत कम घोड़े और ऊंट थे। तो ऐसा तय किया जाता है कि जिसके पास भी सवारी है, जिसके पास भी जानवर है, वो 3 अफराद यानी और 2 अफराद को लेके चले। यानी कभी वो चलेंगे, फिर कभी वो दूसरे जो 2 पर्सन है वो जानवर पर बैठेंगे। तो कस्बा पर अल्लाह के रसूल के साथ 2 अफराद थे, अली रजी अल्लाह अन्हु और एक सहाबी थे। तो ये 3 जो है सहाबी जो है, 2 सहाबी और अल्लाह के रसूल जो हैं, ये कस्बा पर जंग तबूक की ओर जाते हैं। फिर हज्जतुल वदा, यानी अल्लाह के रसूल का जो हज है, उसके पहले जो हज है हिजरी के 90 साल में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को भेजा हज के लिए, और ये ऐलान करवाया कि अगले साल कोई भी मुशरिक जो है हज नहीं कर सकेगा। तारीख में ये हिजरी के 90 साल का जो हज है, एक वाहिद हज है जिसमें मुसलमानों के साथ मुशरिकीन भी हज करते हैं, आइडोलेटर्स भी हज करते हैं। तो अबू बकर मक्का की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में उन्होंने ऊंट की आवाज सुनी, द ग्रंटिंग ऑफ द कैमल। वो कहते हैं कि ये तो कस्बा की आवाज। वो पीछे मुड़ के देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, लेकिन वो अली रजी अल्लाह अन्हु थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु थोड़े से एंक्शियस, थोड़े से डर जाते हैं कि शायद मैं अभी जो है अमीर नहीं हूँ इस हज का, शायद अली रजी अल्लाह अन्हु बन गए हैं। तो वो अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं कि आप अभी आप अमीर हो? तो अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ अल्लाह के रसूल ने भेजा है कि अरफा के मौके पर सूरह तौबा की शुरुआत की आयतों का मैं ऐलान करूं। सूरह तौबा की शुरुआत की जो आयतें हैं, इसका ऐलान मैं लोगों के दरमियान अरफा के मौके पर मैं करूं, मैं इसीलिए भेजा गया हूं। तो अली रजी अल्लाह अन्हु अरफा के दिन सूरह तौबा की शुरुआती आयतें लोगों के सामने ऐलान करते हैं। तो जब अबू बकर जा रहे हैं मक्का की तरफ, तो अल्लाह के रसूल अली रजी अल्लाह अन्हु को कस्वा के ऊपर भेजते हैं, द फास्टेस्ट कैमल, सब में तेज ऊंट, उस पर भेजते हैं ताकि वो अबू बकर को के साथ मिल जाए। अभी आप आते हैं हज्जतुल वदा के ऊपर। हज्जतुल वदा होता है सन यानी हिजरी के 10वें साल में। इसी कस्बा पर अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल वदा किया। अहादीस में कस्बा और हज्जतुल वदा के बारे में बहुत से रिवायत है, बहुत सारे हदीसें हैं जिसमें कस्बा का जिक्र है। कस्बा हज के हर अमल से जुड़ी हुई है। अल्लाह के रसूल के साथ कभी जाबिर बिन इब्न अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु हैं कस्बा के ऊपर, कभी उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु है कस्बा के ऊपर अल्लाह के रसूल के साथ। फिर कभी इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु भी अल्लाह के रसूल के साथ हैं कस्बा के ऊपर। और सभी लोग रिवायत कर रहे हैं कि मैं जब कस्बा पे था तो ऐसा हुआ, मैं जब कस्बा पे था तो ऐसा हुआ, मैं जब कस्बा पे था तो अल्लाह के रसूल ने ये कहा, ये किया। यानी बहुत सारे जो हज के अहकामात हैं वो कस्बा के ऊपर जब सवार थे अल्लाह के रसूल तब हुए। अरफा के दिन अल्लाह के रसूल ने कस्बा पर सवार होकर ही दुआ की।
ایک بہت ہی اہم ایونٹ ہے حج کے دوران. اور آپ جان سکتے ہیں عرفہ کے دن کی دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے. تو اللہ کے رسول نے قصوہ پر ہی یہ دعا کی. تو فقہ اصول اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ اپنے کار یا بس میں بیٹھ کر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. تو علماء نے اس واقعے سے قصوہ کے اوپر اللہ کے رسول نے دعا کی عرفہ میں، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے کار میں یا بس میں بیٹھے ہوئے، سواری میں بیٹھے ہیں، وہاں سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. پھر جو ہے آ، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ، سب سے مشہور واقعہ، سب سے مشہور خطبہ، خطبۃ الوداع، دا فیئر ویل سرمن جو ہے، اللہ کے رسول نے قصوہ پہ سوار ہو کے ہی دیا. فیئر ویل سرمن جو خطبۃ الوداع ہے، جو اللہ کے رسول نے جو فیئر ویل سرمن دیا، جو خطبہ دیا، وہ جو ہے قصوہ کے اوپر بیٹھ کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصوہ جو ہے بہت سے اہم چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. اللہ کے رسول قصوہ پر ہی سوار تھے جب سورہ النصر نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ اب دنیا سے واپسی کا وقت آ گیا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ صورت مینا میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول قصوہ پر سوار تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قصوہ کے اوپر جب اللہ کے رسول سوار تھے تب نازل ہوئی. اللہ کے رسول قصوہ پر ہی مدینہ واپس آتے ہیں، اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور کچھ دنوں میں ہی ان کی وفات ہوتی. قصوہ 16 یا 17 سال کی تھی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی. قصوہ رونے لگی، قصوہ غمگین ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اندھی ہو گئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اونٹ، ایک جانور، اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے، اور ہمیں ہمارا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری اللہ کے رسول سے محبت کتنی ہے. اور قصوہ جو ہے غم غم میں اپنے معمول کے مطابق اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور تقریباً 1 مہینے کے اندر ہی وہ بھی چل بس. قصوہ کی عمر لگ بھگ 16 یا 17 سال تھی، یعنی اونٹ کی عمر کے حساب سے کیلکولیٹ کریں گے تو 35 سال کی تھی. یعنی ایک آدمی جب 35 سال کا ہوتا ہے تو اونٹ جو ہے 16 17 سال کا ہوتا ہے. یعنی قصوہ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول کے بنا وہ سنبھل نہیں پائی اور وہ چل بس. تو ہم قصوہ کے بارے میں کیوں سیکھ رہے ہیں، کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم قصوہ کے بارے میں اس لیے سیکھ رہے ہیں کیونکہ نبی سے ہماری محبت اتنی مضبوط ہے کہ ہم نبی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، ان کے اطراف کے لوگوں کے بارے میں، اطراف کی جگہوں کے بارے میں، یہاں تک کہ ان کے اطراف کے جانوروں کے بارے میں، جو جانور ان سے وابستہ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول سے ہماری محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہم، یعنی ان کے لائف کے ہر ایسپیکٹ کو ہم جاننا چاہتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ قصوہ اپنے غم میں اتنی مغلوب ہو سکتی ہے، اتنا دکھی ہو سکتی ہے، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہر چیز ہمارے دلوں میں روشنی بھر دیتی اور ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتی. تو میں اللہ کے رسول کی جو سیرت پر جو بہترین کتاب ہے، الرحیق المختوم، یعنی اسی کی یہ ایڈیٹڈ کاپی ہے، وین دا مون سپلٹ، صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے آڈینس سے کہ یہ اللہ کے رسول کی سیرت کی کتاب اپنے گھر میں رکھے، خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائے. میں دیکھتا ہوں ایز اے ٹیچر، مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، مسلم بچے، بہت کم جانتے ہیں سیرت کے بارے میں، اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں بہت ہی کم جانتے ہیں. تو یہ ہمارا فرض ہے ماں باپ کے، ایز پیرنٹس، ماں باپ کے طور پہ اور ٹیچرز کے طور پہ، کہ ہم ہمارے بچوں کو سیرت کی طرف لے کے آئیں، ہمارے گھر میں کتابیں رکھیں، اور ان کو سیرت کی کتابیں پڑھنے کے لیے بچوں کو ابھاریں. دا بیسٹ بک از الرحیق المختوم. اور جیسے کہ میں نے بتایا، وین دا مون سپلٹ ایک ایڈیٹڈ کاپی ہے. یہ سب انشاءاللہ ہم سیرت، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے تو ہماری اللہ کے رسول سے محبت بڑھے گی، اور ان کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے گی، ہم کو انکریجمنٹ ملے گا، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوں.
تو میں جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ بھر دے، اور ان کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق۔ اگر کوئی سوال ہے کوئی تو انشاءاللہ ہم لوگ کچھ سوال لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیے۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں سیشن۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ سیشن اینڈ کریں گے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔